हुजूर के दादा जान का खुतबा है, इसे सीने से लगा लो, बड़ी प्यारी बात की। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जुमले ही दिल में उतर जाए काश। फरमाते हैं, हिल्म और बुर्दबारी बुजुर्गी है, सब्र कामयाबी की चाबी है, अच्छाई एक खजाना है, अच्छाई एक खजाना है। और फरमाते हैं सखावत सरदारी है। अगर खजाना चाहते हो तो अच्छाई करो और अच्छाई करते रहो, खूब अच्छाई करो। और एक बात आपसे कहूं, सबके साथ अच्छाई, अच्छाई सबके साथ। और कोशिश करो कि जो गिरे पड़े लोग हैं उनको कोई नहीं पूछता, उनसे अच्छाई करो, फिर वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। हमारी जमात के एक आलिम है, बहुत बड़े आलिम है, हयात है, चेहरा उनका ऐसा है कि देखो तो खुदा याद आए। रोजाना कसरत से कुरान पढ़ते हैं और 85 साल के करीब की उम्र है, अभी भी नफिल खड़े होकर पढ़ते हैं और अभी भी मस्जिद में नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं। कुरान पर गहरी नजर है। जब वो फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं तो जो औरतें झाड़ू देती हैं उनकी मस्जिद के इर्द गिर्द, वो किसी खादिम को पैसा देकर कहते हैं कि पहले इन औरतों को चाय पिला, उनके बाद मैं चाय पीऊंगा। तो कायदे मोहतरम ने उनसे सवाल किया कि ऐसा क्यों? तो कहा कि ये तालीफ कल्बी के लिए है, और हम बहुतों को खाना तो नहीं खिला सकते, तो कम से कम दूसरों को चाय पिला। देखिए, वो जो मोहल्ले में झाड़ू देने के लिए औरतें आती है, उनको कौन पूछता है, उनकी इज्जत कौन करता है? ये बुजुर्गों का तरीका। अच्छाई खजाने का नाम, अच्छाई करो। हमने अपने बुजुर्गों से यही सीखा। हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल सके। और अच्छाई उनके साथ करो जिनके साथ कोई अच्छाई नहीं करता। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जिन दिनों लोग छूत छात में मुब्तला थे, हमारे बादशाह लोग अगर उन कौमों को अपने महलों में बुला के सिर्फ एक वक्त का खाना खिला देते ना, तो दुनिया के हालात कुछ और। दिल जीतिए। हम लोग अच्छाई किसके साथ करने की कोशिश करते पता है? जिनके हलक तक पेट भरे हुए, क्योंकि अच्छाई बतौर अच्छाई करना ही नहीं है ना लोगों को। लोग इस कदर नफ्स के गुलाम और बंदे हैं कि दावत में भी बार बार में इस पे जोर, दावत में भी वहां जाते हैं जहां उनको खाना अच्छा मिले। वो पुजारी है खाने के। मैं कहता हूं जहां खाना अच्छा नहीं बनता वहां जा, जहां कोई ना जाए। क्यों? इसलिए कि वहां जाएगा तो खाना मिलेगा जो बदबू बन करके निकल जाएगा, और वहां जाएगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा। और लोगों के दिलों से ही अल्लाह तक पहुंचने का, दिलों से होकर, ये दिलों की सुरंगें हैं जो अल्लाह तक पहुंचाती। जिसके यहां कोई नहीं जाता, कभी वहां जाके बैठे मैयत में, मंगनियों में, शादियों में और दुखों में, सुखों में। तो फिर देखिए, अच्छाई उनके साथ करना सीखिए जिनके साथ कोई अच्छाई नहीं। उसकी वजह में क्या? अच्छा भाई, जिनके साथ लोग करते हैं आप उनके साथ भी करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश कीजिए। वजह यह है कि जिनके साथ, एक बात आपको कहूं, जिनके साथ सब अच्छाई करते हैं उनके साथ अच्छाई करने जाओगे तो वो सोचेगा ये चापलूसी कर रहा है। वल्लाह कह रहा हूं, किसी मालदार की अगर मैयत हो जाए ना और आप जा करके इंतजामात में लग जाएं, इल्ला माशाल्लाह सबकी नहीं, लेकिन वही सोचेगा कि ये इतना आगे आगे इसलिए कि शायद इसको चंदा लेने के लिए आ गया। गरीब क्या जा करके करोगे ना, जिसको कोई नहीं पूछता, उसके दिल से दुआ नहीं, ये यार इतना बड़ा आदमी ये होकर के मेरे घर आकर कैसा कर, ये चीज। और हुजूर अलैहि सलाम ने यही किया है। ये तो आबा व अजदाद के खुतबे है ना, हुजूर के खुतबे तो फिर हुजूर के खुतबे। बिलाल को बाजू में बिठाते थे, सैयदना बिलाल, अम्मार को, बल्कि मक्के के लोगों ने कहा कि इनके पसीने और इनके जुब्बों और कपड़ों से तुम पसीने की बदबू आती है। मौजूद है सीरत में, इंशाअल्लाह आगे वक्त रहेगा तो ये सब बातें आएगी। क्या कहा उन लोगों ने कि वो ऊन के कपड़े पहनते थे। उन जालिमों ने कहा हम तो नहीं कहें, हम तो ये समझते हैं कि रोजेदारों की बू मुंह की जब अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद है, तो हुजूर के सहाबा किराम के पसीने की बू हमारे लिए तो हजारों इत्र से ज्यादा अहमियत रखती।
لیکن ان ظالموں نے کہا نقل کفر کفر نباشت کہ ان کے پسینے کی بدبو ہمارا دماغ خراب کرتی. اللہ کے رسول سے کہیں کہ ان کو ہٹا دیں. جب ہم آ کر بیٹھے تو انہیں ہٹا دیں تاکہ ہم بیٹھ کے ان کی بات سنیں. بلال ہٹ جائیں, عمار ہٹ جائیں, فلاں ہٹ جائیں, سب بدبودار کپڑے پہنے ہوتے ہیں, ان کے پسینے کی بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام میں ایسا نہیں ہوگا, یہ تو میرے پاس بیٹھے ہیں اور اللہ کا حکم بھی آیا. حضور غریب پرور رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارا ہر بزرگ غریب پرور ہوا ہے. دولت کے پجاری ہم لوگ ہیں کہ خیریت بھی پوچھتے ہیں تو جیب دیکھ کر پوچھتے ہیں, ہاتھ میں موبائل کتنی قیمت کا ہے وہ دیکھ کر خیریت پوچھتے ہیں. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. فیکٹری کا مالک ہوگا تو 300 کلومیٹر کا سفر ہوگا نکاح اور ولیمے میں شرکت کے لیے. غریب کے لیے 3 کلومیٹر بھی نہیں ہو سکتا سفر. یہ کس کافر ادا کا غم زے خورے زے ساقی ہو کیا گیا ہے. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں. مرنا ہے بھائیو, مرنا ہے, ایک دن موت آنی. تو اچھائی کرو, اچھائی خزانہ ہے. سخاوت سرداری ہے, اس پر سبحان اللہ بنتی ہے. سخاوت, اگر سردار بننا ہے ہاتھ اونچا رکھو, بانٹتے رہو. اور سرداروں کی نشانی بانٹنا ہے. اب اس پہ ایک جملے کا اضافہ کر لیں, سرداروں کی شان ڈانٹنا نہیں ہے, سرداروں کی شان بانٹنا ہے. جو سردار ہوگا وہ بانٹتا ہی رہے گا. یہاں تو سردار بھی بننا ہے اور بانٹنا نہیں ہے, بانٹنا نہیں ہے, بانٹنا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ بانٹنا نہیں ہے, دینا نہیں ہے, لوگوں کو منتشر تقسیم کرنا. فرمایا سخاوت سرداری. اسی لیے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جو قوم کا سردار ہوتا ہے یعنی سید سردار کیسا ہوتا ہے؟ کا سردار ماں کی طرح ہوتا ہے, اسے شفقتیں جانتا ہے. سخاوت سرداری ہے. ہائے ہائے. اور فرماتے ہیں جہالت کمینگی ہے, جہالت سے بڑا کمینہ پن کچھ نہیں. رسول اللہ زمانے جہالت کا خطبہ ہے, جہالت کے خلاف. یہ رسول اللہ کے دادا ہیں. ان کبھی دیکھا یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ. اس لیے جاہل پن سے نکلو, جہالت کمینگی ہے. اب پھر فرماتے ہیں دن بدلتے رہتے ہیں, زمانہ تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے, ہر انسان کو اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اس پر بھی ایک جملے کا صرف آپ کو کچھ کہنا چاہا کہ خطبہ ایسا ہے کہ اس پہ اگر تبصرہ کرے تو گھنٹوں کر سکتے. کئی تقریریں ہیں, یہ ایک خطبہ کئی تقریروں کا عنوان ہے, لیکن غور سے سنیں کیا فرما رہے. دن بدلتے رہتے ہیں, زمانہ تغیر پذیر, آج جو ہے وہ کل نہیں ہوگا. دن بدلتے رہیں گے. تمہاری جو عزتیں آج ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل ہو. مالداری جو آج ہے ضروری نہیں ہے کہ کل ہو. دولت مندی جو آج ہے ضروری نہیں کہ کل ہو. شان اور شوکت جو آج ہے ضروری نہیں کہ کل ہو. لیکن حضور کے دادا جان کیا فرما رہے, ہر آدمی اپنے کام کی طرف منسوب ہوتا ہے. یعنی آج اللہ نے عزت دی ہے, دولت دی ہے, صحت دی ہے, طاقت دی ہے, قوت دی ہے, کچھ کام کر لو, اپنی کام سے پہچانے جاؤ. مر جاؤ گے کام سے پہچانے جاؤ گے. کیا کام کیا, کیا کام؟ آئے روتے روتے, گئے روتے روتے. ننگے آئے تھے کفن پہن کے چلے گئے, وہ بھی چھین لیا جائے گا. کیا ہوا؟ نہ آنے کا کوئی فائدہ, نہ جانے کا کوئی فائدہ. کچھ کام کر لو. اپنا مکان بنایا نا, وہ تو بچے رہیں گے اس میں. حلال حرام میں تمیز کیے بغیر بنگلے بلڈنگیں بنا لی, چوری چماری کر کے کیا کیا کر لیا, سب کر لیا نا. سب دوسروں کی, اللہ کے لیے کچھ کرو, کوئی کام کرو تاکہ لوگ تمہارے کام سے تمہیں جانے. اور جنہوں نے کام کیا آج بھی لوگ ان کو جانتے ہیں. تو فرمایا ہر انسان اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں اپنے عمل کے باعث اس کی باز پرس کی جاتی ہے. جیسا عمل کرو گے ویسے پوچھا جائے گا. اچھے کام کرو لوگ تمہاری تعریف کریں گے. فضول باتوں سے دامن بچا کر کے رکھو. حضور کے دادا جان ہے, کام اچھے کرو, فضول کاموں سے دامن بچا کر کے رکھو. فرماتے ہیں بے وقوف لوگوں سے علیحدہ رہو. او ہو کیا بڑی بات کر رہے ہیں. بے وقوف لوگوں سے, جس کو کہتے ہیں نادان دوست جی کا جنجال, آج بولتے ہو. حضور کے دادا جان جب وہ سینکڑوں سال پہلے بتا رہے ہیں بے وقوف سے دوستی مت کرنا, نادان سے دوستی مت کرنا, بے وقوف لوگوں سے دور رہو, الگ رہو. فرماتے ہیں اپنے ہم نشینوں کی عزت کرو, جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کی عزت کرو. ہم نشینوں کی عزت کرنا سیکھو. یہاں تو لوگ ہم نشینوں کی اڑاتے رہتے ہیں, ہم نشینوں سے ہی حسد کرتے رہتے ہیں,
ہم نشینوں سے بغض کرتے رہے. بھائیوں، جو میں نے جمعہ میں بھی مالیگاؤں میں جو مسجد اپنی آفتاب رسالت، اس میں لوگوں سے یہی کہا، جو دین حضور لے کر آئے تھے وہ ہمارے درمیان نہیں ہے الا ماشاء اللہ. بس ہم اپنی طبیعت کے غلام بن چکے. اپنے ہم نشینوں کی عزت کرنا سیکھ، جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ایک جملہ میری طرف سے بھی اپنے بزرگوں کا سن لیں، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب تو بزرگوں کا ہی. ایک شخص میرا بڑا عزیز مدینہ منورہ جا رہا تھا، اور نوکری کے لیے جا رہا تھا، بڑا خوش تھا. 2 سال کم سے کم رہوں گا، اس کے بعد مدینہ شریف سے واپس آؤں گا. اس نے مجھے کہا کوئی نصیحت کرے. میں کہا میں کوئی نصیحت کے قابل آدمی تو نہیں، لیکن بزرگوں سے جو سنا ہے وہ تجھے سنا دیتا ہوں. کیا آپ بھی اس کو گانٹ باندھ لیں، جب بھی رسول اللہ کے روضے پر جانا تو ایسے ہی جانا جیسے یہ تیری حاضری پہلی مرتبہ ہے. پھر اس کا مزہ دیکھا. اب اس کو آپ بزرگوں کے آستانے پہ جاؤ تو بھی کتنی بھی بار جاؤ لگے کہ بس میں پہلی مرتبہ. اب اس سے روشنی لے کر یہ سن لیں، تمہارا کوئی کتنا بھی پرانا دوست ہو، 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال، اس سے جب بھی ملو اس انداز سے ملو جیسے یہ پہلی ملاقات. اس کی عزت ویسی کرو، تکریم ویسی کرو. اور یاد رکھنا، حقیقت تک پہنچنے کے لیے مجاز مدد کرتا ہے. مطلب اب یہ تھوڑا مشکل ہو گیا. مجاز کہہ لے بندے اور حقیقت کہہ لیں حسن ازلی. تو اگر رب تک پہنچنا ہے تو پہلے اس کے بندوں کی عزت کرنا سیکھو، بندوں کی تعظیم کرنا سیکھو، اور خاص طور پہ اپنے ہم نشینوں کی. جو ہم نشینوں کی عزت کرتا ہے اس کی دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی. دوستیاں وہی ٹوٹتی ہے جو اپنے ہم نشینوں کو حقیر جان. کچھ لوگ دوستوں کو بھوروں کی طرح رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھوروں کی اور تتلیوں کی طرح. آخر میں ان کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جو تتلیاں اور بھوروں کی طرح ہم نشینوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جیسے تتلی خوبصورت یہ پھول دیکھا، وہاں سے اٹھی، رس چوسا، پھر وہاں بیٹھی، پھر وہاں سے اٹھی، پھر وہاں بیٹھی، پھر وہاں سے اٹھی. اس تتلی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تتلی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں تتلی نہ بنو. تتلی کا بھی پھول سے رشتہ ہوتا ہے اور بلبل کا بھی پھول سے رشتہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آتی؟ یہ صوفیہ کی بڑی گہری باتیں نکل آئی. پھول سے رشتہ تتلی کا بھی ہوتا ہے، پھول سے رشتہ بلبل کا بھی ہوتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ تتلی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اڑ کر کے ختم ہو جاتا ہے. اس کا کسی پھول سے رشتہ باقی نہیں رہتا. بلبل ایک ہی پھول پہ بیٹھ کر اسی پہ اپنی جان قربان کرتے. تتلی نہ بنو، کوئی نہیں بچے. اور میں دیکھتا ہوں، میں چند لوگوں کو میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں بہت لوگوں کو میں نے دیکھا، ہر دن ان کے پاس ایک نیا لوٹ رہتا ہے، کیونکہ وہ تتلیوں کا کام کر. صرف نچوڑو گے تو یہ تو کام تتلیوں کا ہے، کچھ دو بھی تو نا، گیو اینڈ ٹیک والا نا. حضور کے پاس جو آیا پھر کبھی نہیں گیا، حتیٰ کہ ماں باپ لینے بھی آئے تو نہیں گیا. جب زید کے باپ اور چچا لینے کے لیے آئے اس وقت تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، پیچھے چھپ گئے، میں نہیں جاؤں گا. ارے جا، تیرے باپ آئے، پہچان لیا چچا یا ابا جا. کہا نہیں آقا، جتنا پیار آپ نے دیا باپ بھی نہیں دے سکتے. یہ میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح دل جیتے جاتے ہیں. دل جیتنے کا ہنر کوئی جاننا ہے اس خاندان عالی وقار سے جانے. تو فرمایا اپنے ہم نشینوں کی عزت کرو. ہائے ہائے، دیکھیے آ گئی وہ بات، آ گئی وہ بات. کہتے ہیں اپنے ہم نشینوں کی عزت کرو، تمہاری مجلسیں آباد رہے گی، تمہاری مجلسیں کبھی سونی نہیں رہے گی. ہم نشینوں کی عزت کرنا سیکھو. فرمایا اپنے شریک کار کی حفاظت کرو. یعنی تمہارے ساتھ جو کام دھندے میں ہاتھ بٹاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ جو کام میں شریک ہیں ان کی حفاظت کرو. لوگ تمہاری پناہ لینے کے مشتاق ہوں گے، تمہاری پناہ میں ہونے کے. فرمایا اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو. یہ میرے نبی کے دادا جان ہے. ایک بات کہنا، آج سے پہلے ہم نے یہ خطبہ سنا اپنے اجتماع میں؟ بولو ہم نے اپنے نبی کے داداؤں پہ ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ کس کس کا ذکر کیا؟ غیباً شاہ تک کی کرامتیں بیان کر رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ شاہ لوگ کا ہم نے چھپا دیا. دیکھ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کیا نبی کے باپ داداؤں کا ذکر لے کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کسی کو پسند ہونا ہو، میں تو اتنا جانتا ہوں جس کے باپ کی تعریف کی جاتی ہے وہ شہزادہ خوش ہوتا ہے. مجھے تو یار کی خوشی چاہیے اور اس کے سوا چاہیے بس کام وہ لے لیجیے.
تم کو جو راضی کرے. یہ حضور کے دادا جان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے دادا جان فرماتے ہیں ہم نشینوں کی عزت کرو, تمہاری مجلسیں آباد رہے گی. اپنے شریک کار کی حفاظت کرو, لوگ تمہاری پناہ لینے کے مشتاق ہوں گے. اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو, لوگ تم پر اعتماد کریں گے. جب تم اپنی ذات سے بھی انصاف کرو گے تو لوگ تم پہ اعتماد. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ساتھ میں سفر میں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسواک کاٹی, 2 ٹکڑے کیے. جو سیدھی مسواک تھی وہ صحابی کو دے دی اور جو ٹیڑھی تھی وہ خود رکھ لی. دیکھا, کئی دن کے صحابہ بھوکے تھے, حضور علیہ السلام کو بھوک لگی تھی. بڑا مشہور واقعہ, ابو ہریرہ پیالہ لے کر آئے. کتنے تھے وہ؟ 70. پہلے سب کو پلاؤ. آقا کو بھوک نہیں لگی تھی, سب کو پلاؤ, سب کو پلاؤ. سب کو پلایا. آخری میں سب کا بچہ وہ خود پیا. کس نے؟ خدا کے بعد جو سب سے بزرگ ہے. اور ہم لوگ اتنا گراف ہمارا نیچے گر گیا ہے کہ اب کوئی ہمارے ساتھ کھانے بیٹھنے بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ادھر ادھر منہ کر لے گا تو اس کی آگے کی گوشت کی اچھی بوٹی کھسک جائے گی. یہ گر گیا گراف. ہنسنے کی بات نہیں, یہ ہنسنے کی بات. گراف گرا ہے, اخلاقی گراوٹ. اخلاقی گراوٹ ہنسنے کی بات. کبھی گھر بیٹھ کر سوچنا کہاں وہ مسلمان تھے جو چراغ بجھا کر مہمان کو کھلا دیتے تھے, اور کہاں آج ہم ہیں کہ ہمیں وہی مہمان اچھے لگتے ہیں جو گفٹ لے کر آتے. ہو گیا سب, دین گیا زندگیوں سے, دین کتابوں میں رہ گیا, دیندار قبروں میں چلے گئے. سب نمائشیں ہو رہی. اللہ ماشاءاللہ. فرماتے اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو, تم پہ اعتماد کیا جائے گا. اچھے اخلاق کی پابندی, مکارم اخلاق کی پابندی کرو, کیونکہ اس میں تمہاری بلندی ہے. اچھے اخلاق اختیار. اچھے اخلاق کیا پتہ ہے؟ ایک ہے ایکٹنگ اور ایک ہے اچھے اخلاق. توجہ آپ کی. اخلاق اس کو کہتے ہیں جیسے ہم کھانا اندھیرے میں بھی کھائیں تو کہاں جائے گا؟ کبھی ناک میں نہیں جائے گا, ہمیشہ منہ میں جائے گا. دن میں کھائے تو بھی, رات میں کھائے تو بھی, خوشی میں کھائے تو بھی, غم میں کھائے تو بھی, غصے میں کھائے کھانا تو بھی منہ میں جائے گا. تو جیسے انسان ہمیشہ منہ میں لقمہ ڈالنے کا عادی ہوتا ہے, ویسے جب تک تیری طبیعت ثانیہ لوگوں کے ساتھ اچھائی نہ کرے اس وقت تک تو اخلاق مند نہیں ہے. کسی کے ساتھ اچھائی سے اتنا پیش آنا کہ اس کی جوتے بھی سیدھے کر دے, اور کسی کے ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ بدل دینا, یہ ایکٹنگ تو ہے. اخلاق میں, اخلاق وہ ہے. اخلاق پہچاننا ہے تو غصے میں پہچانو, انسان کو پہچاننا ہے تو غم میں پہچانو, غصے میں پہچانو. دیکھا آپ نے بھائی, کٹورے میں اگر بھرا ہوا ہے شہد, دھکا لگے گا تو کیا گرے گا؟ کیا گرے گا؟ شہد ہی گرے. پیٹ پہ مکہ مارو تو کیا گرے گا؟ کیا؟ شہد ہی گرے. اس کو ڈھکیل دو تو کیا گرے گا؟ وجہ کیونکہ تھا کٹورے میں شہد. ادھر سے کرو ادھر سے کرو, ایسا کرو ایسا, گرنا کیا ہے؟ بس یہی ہے. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہماری پہچان ہوتی ہے کہ زبان سے نکلتا کیا. بڑے بڑے پارساؤں کو گالی دیتے سنا ہے غصے میں, اندر یہی تھا, اندر ہی. غم میں بہت بڑے بڑے تسبیح سنبھالنے والوں کو اللہ کی برائی کرتے دیکھا ہے, اور خوشیوں میں بہت ساروں کو ناچتے بھی دیکھا ہے. مطلب کیا؟ انسان کو پہچانو, غصے میں پہچانو, غم میں پہچانو, خوشی میں پہچانو. دیکھ لو, دین دھرم کی بات ایسے کرے جیسے ولی کر رہا ہو, لیکن غم میں دیکھا, خوشی میں دیکھا, غصے میں دیکھا تو لوگ مجھے کم ہی اللہ والے نظر آئے. متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزے خوریز ہے ساقی. لیکن چیخ چلا اس لیے رہا ہوں کہ ہم مایوس نہیں ہے اقبال, مایوس اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. فرمایا مکارم اخلاق کی پابندی کرو کیونکہ اس میں تمہاری بلندی ہے. کمینی عادتوں سے دور رہو کیونکہ اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے. ایسا لگتا ہے اسی خطبے پہ آج بات پوری ہوگی, حالانکہ میں نے آج سرکار عبد المطلب کو بھی پڑھنا ہے آپ کے سامنے, لیکن بات اس پہ مکمل کروں گا. حالانکہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اس کو تشریح کیے بغیر آگے بڑھوں, حالانکہ کہاں سرکار ہاشم کا خطبہ, کہاں میں ان کا خانہ زاد غلام, میں کیا تشریح کر سکتا ہوں. لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ کمینی عادتوں سے دور رہو کیونکہ عزت خاک میں مل جائے. ہر آدمی عزت چاہتا ہے لیکن وہ کمینی عادتوں کو کرتا ہے. کمینی عادت ہلکے کام, ہلکے کام. مطلب ایک مرتبہ میں نے دسترخوان پر, مسجد نبوی شریف کے دسترخوان پر ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ دسترخوان سجانے والے دہی اور نان اور کھجور اور چیزیں لا کے رکھتے ہیں, وہ ساتھ میں تھیلی لائے ہوئے تھے.
وہ جیسے ہی لگانے والا لگا کر جاتا ہے تو وہ اس میں تھیلی میں ڈال دیتے. میرے آگے سے نہیں, انہیں کے آگے جو تھا بس وہی لیتے ڈال دیتے. میں نے کہا کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے پڑوس کا نام بتایا. کرتے کیا ہیں؟ وہ کہا کہ فلاں مسجد کا خطیب بھی ہوں اور امام بھی ہوں اور فلاں فلاں سلسلے کا خادم بھی ہوں. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس نے اس وقت کھانے کے لیے رکھا ہے, لے جانے کے لیے نہیں رکھا. یہ تو خیر مسجد نبوی ہے, یہی حرکتوں کو کمینی حرکت کہتے ہیں. حضور مفتی اعظم یاد آئے مجھے یہاں. کمینی حرکتوں سے عزت جاتی, یاد رکھنا اپنے اندر سے نکال. عزت چاہتے ہو چھوڑ دو کمینی حرکت. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ شوربہ چمچے سے پینے لگے. تو مفتی اعظم سرکار نے فرمایا کہ کیا میزبان سے اجازت لی ہے اس کی؟ یہ ہے اللہ والے لوگ. میزبان سے اجازت لی؟ حضور یہ تو ہمیں سالن کھانے کے لیے بنتا ہے, پینے کے لیے نہیں بنتا. ہو سکتا ہے اس نے 10-15 لوگوں کے لیے جو کھانا بنایا ہو, اب تو کٹورا بھر پی جائے گا تو کسی کو کم نہ پڑ جائے, یہ شرمندہ ہوگا نا. اجازت لیتا, اگر زیادہ بنایا تو خود ہی اجازت دے گا. یہ یہاں تو ایک آدمی کی دعوت آتی ہے تو 3-4 لوگوں کو لے کے, کوئی شرم بھی نہیں آتی, لوگوں کو کھایا ہی نہیں. یہ کمینگی حرکتیں ہیں. یہ گالی نہ سن لیجیے, اگر ہاشم نے نہ کہا ہوتا تو میں تشریح میں نہ کہتا. ایک آدمی کی دعوت آئی ہے, ایک ہی آدمی جائے, لوگ دوسرا لے کے اجازت بھی نہیں لیتے تھڑلے سے. بلکہ کچھ لوگ تو ہیں اتنے بے غیر, وہ کہتا ہے چل یار کچھ نہیں ہوگا, چل تو کون کیا کرے گا. تو واقعی کون کیا کرے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا چور بن کے آئے گا, ڈاکو بن کے جائے گا, اور کیا ہوگا. بغیر دعوت کے کھانے والے کا یہی حال ہے, چور بن کے آئے گا, ڈاکو بن کے جائے گا. آقا علیہ السلام کی حدیث سیکھ لو, دین سیکھ لو ان بزرگوں سے, ان کے فرامین سے. ایک جگہ پر گئے تو دیکھ سکے وہ میزبان کہتا ہے کہ آپ کی چپل کا ناپ دے دیں. تو مہمان کہتے ہیں نہیں میرے پاس ہے ماشاءاللہ بڑی مہنگی چپل, اسکیچر کمپنی کی چپل ہے, میں لے چکا, میرے پاس مجھے ضرورت نہیں ہے. تو جو دوسرے ساتھ میں کہتے کہ اگر حضرت یہ مجھ سے کہتا تو میں اپنا بھی ناپ دیتا, اپنی بیوی کا بھی دیتا, اپنے بچے کا بھی دیتا. آپ اتنے کیسے بہت بھولے ہو کہ کہہ رہا تھا تو لے لیتے نا, تو گھر پہ رکھ دیتے لے جا کر کے. تو اس شخص نے کہا جس کو کہہ رہا تھا اسی لیے تجھ سے نہیں کہا کہ لوگ بھی انسان دیکھ کے بات کرتے. لوگوں کا حال کمینی خصلتیں نہیں, عزت ملے گی, لوگ بھی انسان دیکھ کے بات کرتے. بہت خوبصورت خطبہ ہے یہ, اس کو ہنس کے ٹال مت دیجیے گا. اور یہ جو ابھی ایک بات اور کہہ دوں پھر بات آ گئی تھی, ورنہ آپ ملتے کہاں, میں بھی اب تو کم ہی رہتا ہوں شہر. ہمارے لوگ شادیوں میں جاتے ہیں نا تو چلاتے ابے ادھر آ, گسوا تو ڈال. یہ حال, ارے روز کھاتے ہو یار, کھا کے اب گوشت کھا کے بیمار پڑ رہے ہو, بیماریاں پال لیے ہو. یہ کمی نہیں, یہ سب حرکتیں ہیں, ذلیل ہوتا ہے آدمی سے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہاں تک سکھایا کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو تو میزبان سے کھانا بھی نہ مانگو, وہ تمہاری پلیٹ خالی دیکھے گا خود ہی ڈال دے گا, نہ ڈالے تو اتنا کھانا کافی ہے جتنی پہلی بار دیا تھا, بس کافی. ہاں اگر کوئی واقعی بہت بے تکلفی دوستوں میں ہو پھر الگ بات ہے, پھر میں دوستوں میں کوئی بات نہیں کرتا. یاد رکھنا طبیب سے تکلف نہیں ہوتا اور حبیب سے تکلف نہیں ہوتا, اور جس سے تکلف ہونا وہ طبیب ہوتا ہے, نہ وہ حبیب ہوتا ہے. یہ بات تو حبیب کی الگ ہے نا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا, بات ہی الگ ہے. تو کمینگی حرکت اسی طرح بہت ساری حرکتیں ہیں, میں اس کو کمینگی نہیں کہہ رہا ہوں, وہ تو انہوں نے کہا, تو میں اس کی تشریح میں کچھ اپنے بھائیوں کو, نوجوانوں کو کچھ باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کی وجہ سے پوری زندگی اپنے صحابہ کے سامنے ناک تک نہیں چھینکی, اور کبھی محفل میں پیر بھی نہیں پھیلائے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, محفل ہی میں جو جی چاہتا ہے کرتے, کوئی ناک کھجا رہا ہے, کوئی کہاں کھجا رہا ہے, کوئی کہاں کھجا رہا ہے, کوئی سر کھجا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ سب عزت جانے والی باتیں. آپ کا بیٹھنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بولنا, آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, یہ اتنی بڑی چیز ہے لوگوں کے متاثر کرنے کے لیے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو فرماتے ہیں کمین کی حرکتیں چھوڑ دو, اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے, اور ناموری کا قصر منہدم ہو جاتا ہے. کمینی حرکت کرتے رہو گے عزت خاک میں ملے گی. ناموری کا یعنی اللہ نے جو نام سے نوازا, عزت سے نوازا ہے, اس کا قصر یعنی اس کا شیش محل چکنا چور ہو جائے گا. یہ حضرت ہاشم تھے,
صرف 25 साल में इनका विशाल हो गया।